बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप हमेशा अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं? आप जितना भी सो लें, आपको लगता है कि आपका पूरा जिस्म दर्द से और थकावट से चूर चूर है, अगरचे फिजिकली या जिस्मानी तौर पे आपने कोई सख्त काम भी नहीं किया होता। अगर आप ऐसी हालत का शिकार हैं, तो हो सकता है कि आपको भी फैब्रोमाइल्जिया हो। तो आज मैं बात करना चाहूँगा उस बीमारी पे कि जिसमें दुनिया भर में करोड़ों लोग मुब्तला हैं और जिसको फैब्रोमाइल्जिया कहते हैं। और हस्ब मामूल मैं अपने एक पेशेंट की केस हिस्ट्री सुनाकर आपको फैब्रोमाइल्जिया के बारे में इम्पॉर्टेंट पहलुओं से आगाह करने की कोशिश करूंगा। मैं केस हिस्ट्री शेयर करना चाहूँगा मेरी एक मरीज़ा परवीन बीबी की। ये उसकी इजाज़त से है। परवीन बीबी जो कि 35 साला स्कूल टीचर हैं और उसको सालों से वो अपने आप को ऑफ समझती है, यानी वो जितनी एनर्जी वो समझती है कि मुझ में होनी चाहिए, वो इतनी एनर्जी फील नहीं करती, महसूस नहीं करती है। वो कहती है कि मैं हमेशा ही थकी थकी रहती हूँ, चाहे मैं जितना भी सोऊं या चाहे मैं जितना भी आराम करूं, मेरे जिस्म फ्रेश नहीं हो पाता और मुझ में एनर्जी नहीं आती। अगरचे मैंने कोई ख़ास जिस्मानी तौर पे ऐसा सख्त काम नहीं किया होता, लेकिन फिर भी मेरा बदन तका तका रहता है, मेरे तमाम जोड़ दर्द करते हैं, मुझ में स्टेमिना नहीं होता, मैं कमज़ोरी महसूस करती हूँ। मैं कोई कंटिन्यूसली कोई मुसलसल एक घंटे दो तक भी कोई मुसलसल एक काम नहीं कर सकती हूँ। उसकी जो इलामात हैं या जो उसने जो उसके बड़े बड़े इलामात हैं, जब वो मेरे पास आई और फिर जब मैंने उसके इलामात का एनालिसिस की, तो एक तो उसको क्रॉनिक वाइड स्प्रेड पेन, यानी कई सालों से उसके तमाम बदन में दर्द का महसूस होना। वो अपने बदन में दर्द महसूस करती है, इस पे सर पे बोझ रहता है, उसके पूरे बॉडी में दर्द महसूस होता है उसको, ख़ास तौर पे उसको कंधों में, उसकी बैक पे, उसके कोल्हुओं में इसको काफ़ी दर्द महसूस होता है। और ये दर्द जो है ये अमूमन एक बहुत शार्प नहीं होता, एक डल लेकिन मुसलसल रहने वाला दर्द है। दूसरी जो बड़ी इलामत उसके सिम्टम्स में थी, वो है फटीग या कमज़ोरी या ताकत का ना होना। वो अपने आप को फ्रेश नहीं समझती थी और पूरे दिन का काम करने के लिए उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। और ये कि अमूमन ये थोड़ा सा सो लेने की कोशिश करती थी ताकि वो अपने आप को फ्रेश कर सके। तीसरी जो बड़े उसके जो टाइप ऑफ सिम्टम्स थे, वो उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉग्निटिव फॉग या फाइब्रोफॉग, यानी वो किसी चीज़ पे प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी, चीज़ें उसे बहुत आसानी से भूल जाती थी और वो अपने आप को समझती थी कि मेंटली वो इतनी अब शार्प और तेज़ नहीं रही जितनी कि वो पहले हुआ करती थी।
چوتھی جو اس کی خاص علامت تھی یا جو اس کو پریشان کر رہی تھی وہ سینسٹیویٹی ٹو اسٹیمولائی ہم اس کے بولتے ہیں، یعنی وہ تیز لائٹ ہو، بہت لاؤڈ ساؤنڈ ہو، یا ایون اگر اس پہ کوئی چیز اس کا ہاتھ کسی چیز سے لگ جائے تو اس کو اس سے کافی درد محسوس ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے علامات مثلاً سر درد ہونا، پیٹ میں گیس کا ہونا، بڑے پیشاب کا کبھی قبض، کبھی خراب رہنا، اور اس طرح پراپر طریقے سے نیند کا نہ آنا، یہ تمام علامات اس میں شامل تھی۔ جرنی ٹو ڈائگنوزز یا اس کی تشخیص کیسی ہوئی؟ پروین بی بی کی جو جرنی ہے ٹورڈز ڈائگنوزز، اس کی تشخیص کی جو کا سفر ہے وہ کافی فرسٹریٹنگ رہا۔ اس نے بہت سارے ڈاکٹروں کے ساتھ وزٹ کیا، ان کے لیے بہت سارے ٹیسٹ بھی کیے گئے، جس میں ارتھرائٹس کے جوڑوں کے دردوں کے جو ٹیسٹ ہیں، یورک ایسڈ، رومیٹائڈ ارتھرائٹس ٹیسٹ وغیرہ وہ کیے گئے۔ تھائرائڈ کے لیے اس کی کافی ٹیسٹ کیے گئے، T3 T4 TSH، شوگر کے ٹیسٹ کیے گئے، وٹامن ڈی کے ٹیسٹ کیے گئے، آٹو امیون ڈیزیزز کے جو کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ اس کے لیے کیے گئے، لیکن یہ تمام ٹیسٹ اس کے نیگیٹو تھے۔ اور پھر آخر میں اسے یہی کہا گیا کہ یہ تمام بیماری آپ کے اپنے ذہن کی اختراع ہے، آپ کو کوئی بیماری ایسے نہیں ہے۔ وہ میرے پاس آئی، اور میرے پاس اس کے آنے کا مقصد موسٹلی اس کا ڈسپیپسیا تھا یا میدے کا مسئلہ تھا، کیونکہ وہ درد کی بہت گولیاں کھاتی رہتی تھیں، اس کے باڈی میں ایکس اینڈ پینز ہونا، اور اس کا جو IBS لائک سمپٹمز، یا جس کے پیٹ میں کبھی قبض کبھی دست، پیٹ کا پھول جانا، اور جو اس کو ایکس اینڈ پینز تھے، اس کو شک پڑا کہ شاید مجھے کوئی یرکان نہ ہو، تو میرے پاس آئی کہ مجھے یرکان کا ٹیسٹ بھی کر لیں۔ میں نے اس کی ڈیٹیل ہسٹری لی، پورا اس کا میڈیکل ریکارڈ دیکھا، ایگزامینیشن کیا، اور اس کے بعد کچھ جو اویلیبل ٹیسٹ تھے وہ میں نے چیک کیے۔ اس کو کوئی ہیپیٹائٹس بی ہیپیٹائٹس سی نہیں تھا، یورک ایسڈ نارمل تھا، تمام ارتھرائٹس کے ٹیسٹ نیگیٹو تھے، آٹو امیون کے ٹیسٹ نیگیٹو تھے، ڈائبٹیز کے ٹیسٹ کئی بار ہوا تھا وہ نیگیٹو تھا، تھائرائڈ کے ٹیسٹ 2-3 دفعہ ہوئے تھے وہ نیگیٹو تھا، اس کا وٹامن ڈی کسی نے چیک کیا تھا، کیلشیم کیا تھا، یورک ایسڈ سب نارمل تھے۔ جب میں نے اس کی ہسٹری لی، ایگزامینیشن کیا، اور جب میں نے اس کے سمپٹمز کو انالائز کیا، تو اسے میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو فائبرومائلجیا ہے۔ فائبرومائلجیا اس کے بہت میں سے کہا کہ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن لگتا ہے کہ آپ کو فائبرومائلجیا ہے۔ اس کو میں نے سمجھایا کہ فائبرومائلجیا کیوں ہوتا ہے، واٹ کازز فائبرومائلجیا۔ میں نے اس سے ایگزیکٹ بتایا کہ اس کی کوئی ایک خاص وجہ نہیں ہے، یہ مختلف وجوہات سے ہو سکتی ہیں، لیکن جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ سٹریس اور ٹراما۔ اور اس نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے کہ 2 سال پہلے ہمارا ایک اور ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو نیچرلی اس کے باڈیز کو وہ ٹراما یا اس کو چوٹ وغیرہ لگی تھی ڈیفینیٹلی۔ اس کی نیند، میں نے کہا کہ جن لوگوں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے وہ بھی فائبرومائلجیا کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس نے یہ بھی کہا کہ میری نیند بھی کافی ڈسٹرب ہے، اور تھوڑی سی میرے اسکول میں ٹینشن ہے، میرے کلاس میں ٹینشن ہے، تو وہ ریزلٹس وغیرہ اسٹڈی وغیرہ، تو اس وجہ سے بھی مجھے یہ ٹینشن ہوئی ہے اور میری نیند خراب ہو گئی ہے۔ اس کی فیملی ہسٹری بھی تھی کہ میرے امی کو اور میرے جو ہے نا گھر فیملی میں کچھ اور لوگوں کو بھی میری طرح کے یہ جوڑوں کا درد اور یہ تمام چیزیں ہیں، تو میں نے سے یہی کہا کہ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم یہ تشخیص کر لیتے ہیں کہ آپ کو فائبرومائلجیا ہے، اور پھر اس کے لیے ہم نے کچھ ٹریٹمنٹ پلان کیا۔ ٹریٹمنٹ پلان میں یہ تھا کہ اس کو یہ سمجھایا کہ آپ کو جو بیماری ہے یہ کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے، یا اس میں ایسے کوئی جان لیوا چیز نہیں ہے، آپ کی جوڑوں کی بیماری نہیں ہے، تھائرائڈ کی بیماری نہیں ہے، شوگر نہیں ہے، جو خطرناک وجوہات ہیں اس طرح کے حالات کے وہ آپ میں نہیں ہے۔ اور اس نے سمجھ لیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ اس کو سمجھانا بڑے امپورٹنٹ تھا کہ یہ جو مجھے فیل ہو رہا ہے یہ کوئی مخصوص یا خاص یا خطرناک بیماری نہیں ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے آئی ایم ڈسٹربڈ، لیکن اس کی وجہ خطرناک کوئی بیماری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ تھوڑا سا اس کو لائف سٹائل چینجز کے بارے میں نے اس کو ایجوکیٹ کیا، اس کے ساتھ کونسلنگ کی،
وہ کچھ ایکسرسائزز وغیرہ کرتی رہیں، ریلیکس، اپنی نیند کو، اپنی سلیپ ہائیجین ٹھیک کرے. سلیپ ہائیجین پہ میں انشاءاللہ ایک ویلاگ کروں گا کہ سلیپ ہائیجین سے کیا مراد ہے اور سلیپ ہائیجین کے کیا تقاضے ہوتے ہیں، تو اس پہ میں نے اس کو کیا. اس کے علاوہ جو سٹریس مینجمنٹ ہے وہ بھی میں نے اس کو تھوڑی سی ہیلپ آؤٹ کی کہ وہ اپنی سٹریس مینجمنٹ بھی سیکھ لے اور خود ہی سٹریس مینجمنٹ کرے. اس کے علاوہ آف کورس کچھ دوائیاں بھی لکھی اس میں کہ تھوڑی سی لو ڈوزز میں نے اینٹی ڈپریسنٹ اس کے لیے لکھی، کچھ ایسے پین ماڈولیٹر لکھے کہ وہ جو پین سینسیشن کی کمی کا باعث بنتے ہیں. اور آف کورس وہ جو کاگنیٹو بیہیویورل تھراپی ہم سجیسٹ کرتے ہیں، تھوڑی سی سیشن لیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھاتے ہیں، تو وہ بھی میں نے اس کے ساتھ کیے. اور آج جو پروین بی بی کی کنڈیشن ہے تو الحمدللہ ریگولر ایفرٹس کیے، وہ بھی ہمارے ساتھ رہی اور وہ اس نے اپنے سمپٹمس کو کافی مینیج کیا ہے. اور یہ کہتی ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جب میں نے اپنی بیماری کا مجھے پتہ چلا اور مجھے یقین ہوا کہ یہ کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے، تو اس بیماری کے ساتھ رہنا اور زندگی گزارنا میں سیکھ گئی ہوں، اور اب یہ اتنا مجھے میٹر نہیں کرتا جتنا پہلے کرتا تھا. تو فائبرومیلجیا کا اگر ہم دیکھیں کہ فائبرومیلجیا ہے کیا، ہم عموماً میڈیکل لینگویج میں اس کو ہم ایسے سمجھتے ہیں یا ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ اٹس اے کرونک کنڈیشن، یعنی یہ ایک ہفتوں یا مہینوں والا نہیں، یہ سالوں رہنے والی بیماری ہے. کیریکٹرائزڈ بائی وائڈ اسپریڈ مسل پین، جس میں آپ کے پورے باڈی کے جو مسلس پٹے ہوتے ہیں یہ درد کرتے ہیں، فٹیگ، آپ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اینڈ ٹینڈر پوائنٹس، اور آپ کے بدن کے مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں جو کافی پین کرتے ہیں. شولڈرز ہوتی ہیں، کوہنیاں ہوتی ہیں، انگلیاں ہوتی ہیں، یہ نیز جوائنٹس ہوتی ہیں، ہپس ہوتے ہیں، تو یہ جگہ پین کرتی ہے. کافس مسلز ہوتے ہیں، یہ پین کرتے ہیں. اس کو ہم فائبرومیلجیا بولتے ہیں. اس کے اگر علامات کا ہم جائزہ لیں یا کون کون سی علامات ہو سکتی ہیں، تو اس میں ایک تو یہ جس طرح کہ میں نے کہا کہ باڈی میں ایکس اینڈ پینز، پورے بدن میں درد، خاص طور پہ کمر میں، گردن میں، اپنے کندھوں میں اور کولہوں میں اور ٹانگوں میں درد، کمزوری کا محسوس ہونا جس کو ہم فٹیگ بولتے ہیں، نیند بھی خراب ہو جاتی ہے ایسے میں. دوسرا یہ کہ میموری کنسنٹریشن صحیح نہیں ہو پاتی، سر درد ہوتا ہے، اریٹیبل باؤل سنڈروم جس کو ہم معدے اور گیس کی بیماری بولتے ہیں، اس طرح ان کو ہو جاتا ہے. رات کو ریسٹس لیگ سنڈروم، اس پہ میں پہلے سے ایک ویلاگ کر چکا ہوں، وہ ان کو ہوتا ہے. ان کو عموماً لائٹ اچھی نہیں لگتی، اونچی آواز اچھی نہیں لگتی، ٹیمپریچرز کو بھی کافی سینسٹیو ہوتے ہیں. صبح جب اٹھتے ہیں تو عموماً ان کے مسل سٹف رہتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ بہت زیادہ ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر پاتے فائبرومیلجیا کے مریض. ہم ڈاکٹرز حضرات ایک ڈائگنوسٹک کرائٹیریا فالو کرتے ہیں. اس میں تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ باڈی میں ایکس اینڈ پین، مختلف جگہوں پہ ایکس اینڈ پینز ہوتے ہیں، ڈل لائکس پینز ہوتی ہیں، اور یہ عموماً 3 سے 6 مہینے تک ان کی ہسٹری ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ باڈی میں 18 پوائنٹس ہیں، اس میں سے کم 11 پوائنٹس وہ ٹینڈر ہونی چاہیے، وہاں پہ اس کو درد ہونا چاہیے، آپ ٹچ کریں تو ان کو پین ہونا چاہیے. ان کی نیند کا خراب ہونا، کمزوری کا آنا، اور کوگنیٹو ڈیفیکلٹیز یعنی میموری، کانسنٹریشن، ڈیسیجن کرنے کی کمزوری، تو یہ 5-6 کرائٹیریا ہوتے ہیں. اس کی بیسس پہ ہم ڈائگنوز کرتے ہیں، ہم تشخیص کرتے ہیں کہ کسی شخص کو فائبرومیلجیا ہے. اگر اس کے علاج کے آپشنز پہ آ جائیں تو اس میں دوائیاں بھی ہیں، نان فارماسیوٹیکل آپشنز بھی ہیں، لائف سٹائل چینجز بھی ہیں. دوائیوں میں آف کورس پین کلر یا درد کی دوائیاں دیتے ہیں، ایبوپروفین ہے، ایسیٹامینوفین ہے، اینٹی ڈپریسنٹس ہم دیتے ہیں، ایمیٹرپٹلین یا فلوزیٹین اس میں شامل ہیں. اینٹی سیزر ڈرگز ہوتی ہیں جس میں گاباپینٹین ہے، پری گیبلین ہے، یہ ہم دیتے ہیں، اور مسل ریلیکسنٹس دیتے ہیں، سائکلوبینزوپین وغیرہ. لیکن یہ جو دوائیاں ہیں یہ ایک ڈاکٹر سجیسٹ کرے گا، کوئی آپ لوگ میں سے آپ یا کوئی اپنے طور پہ نہ لے، ڈاکٹر جو سجیسٹ کرے گا اسی کے مطابق چلنا ہے. کچھ نان فارماسیوٹیکل آپشنز ہیں جس طرح کی ایکسرسائز، ورزش جس کو ہم انگریزی میں بولتے ہیں، لو امپیکٹ ایروبکس، یوگاز وغیرہ. کوگنیٹو بیہیویورل تھراپی، اس پہ بھی میں انشاءاللہ ایک ویلاگ کروں گا. اسٹریس مینجمنٹ، میڈیٹیشن، ڈیپ بریدنگ، سلیپ ہائیجین،
فزیکل تھراپیز انکریج کرنا، آکو پنکچر کا بھی لوگوں نے یوز کیا ہے، مساج تھراپی بھی یوز ہوئی ہے. تو یہ تمام نان فارماکولوجیکل آپشنز ہیں جو کہ فائبرومیلجیا میں ہم سجیسٹ کر لیتے ہیں، اور کسی میں ایک کام کرتا ہے، کسی مریض میں دوسرا کام کرتا ہے. لائف سٹائل چینجز کا بہت زیادہ رول ہے اور کافی اچھا کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اس میں ریگولر ایکسرسائز، بیلنس ڈائٹ، اسٹریس ریڈکشن، پراپرلی نیند اور ریلیکسیشن ٹیکنیکس، یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. کچھ اور بھی طریقے ہیں، طریقے علاج ہیں جس کو الٹرنیٹیو تھراپیز بولتے ہیں. تو الٹرنیٹیو تھراپیز میں پریکٹک کیئر ہے، جو ہڈیوں میں تھوڑا سا ان کو اس پہ یو کین سے کہ اسپیسیفکلی وہ اگرچہ میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ وہ ہڈیوں کی مساج وغیرہ یا بونز مساج آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ہربل سپلیمنٹس ہیں جس میں جنجر، ٹرمیرک، ہلدی اور یہ چیزیں. مائنڈفلنس بیسڈ اسٹریس ریڈکشن، مائنڈفلنس پہ میں انشاءاللہ ایک ویڈیو کروں گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بایو فیڈ بیک، ہپنو تھراپیز، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ استعمال ہوئی ہیں. جہاں پہ کوئی اسپیسیفک ریزن نہ ہو کسی بیماری کے، وہاں پہ بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں، ڈرگز ہوتی ہیں، نان فارماسیوٹیکلز ہوتے ہیں، لائف سٹائل چینجز ہوتی ہیں، الٹرنیٹیو تھراپیز ہوتی ہیں. تو ہر اس کنڈیشن میں جس کی اسپیسیفک وجہ نہ ہو، جو ایک کنڈیشن ہو، جو ایک سنڈروم ہو، جو ایک حالت ہو، اس کے لیے تمام چیزیں عموماً ٹرائی کی جاتی ہیں. فائبرومیلجیا کافی عام ہے، عموماً اس کی تشخیص ہم مس کر جاتے ہیں، ڈاکٹرز حضرات بھی مس کر جاتے ہیں، کیونکہ جو مریضوں کی جو علامات ہوتی ہیں وہ اتنی سٹرانگ ہوتی ہیں کسی خاص سمت میں ڈائریکٹ کرنے کے لیے، عموماً ڈاکٹر نہیں سوچ پاتا کہ اس کو فائبرومیلجیا ہوگا. فائبرومیلجیا کا انگزائٹی، ٹینشن کے ساتھ بھی کافی اس کا تعلق ہے، اور یہ جو تھریش ہولڈ ہوتا ہے پین کا اس میں کم ہو جاتا ہے. اور جو ایک شخص کو کوئی پین، کوئی بات جو پین یا تکلیف دے گی، یہ اسے کم لیول پہ ایسے مریضوں کو یہ فیل ہوتا ہے. تو امید ہے کہ آج کی ڈسکشن سے فائبرومیلجیا کے بارے میں آپ کی جو بیسک آگاہی ہے وہ آپ کو آ گئی ہوگی. اور اگر خدا نخواستہ آپ یا آپ کا کوئی عزیز دوست یا رشتہ دار اس کو فائبرومیلجیا کی طرح کے علامات ہیں، تو لازماً اپنے ڈاکٹر سے ملیے گا. میری یہ ویڈیو ان کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ جو خوف ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری سے میری جان چلی جائے گی، میرے ہاتھ پاؤں شاید وہ اس میں فالج آ جائے گا یا ٹیڑھے ہو جائیں گے، یا میں کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہوں گا یا نہیں رہے گی، تو یہ تمام چیزیں یہ جب حوصلہ ہوتا ہے، جب وہ سمجھ جاتی ہے کہ واٹ از دا نیچر آف دا ڈیزیز، پھر وہ چیزیں پھر وہ جو ٹینشنز یا جو خوف ہوتا ہے وہ ذہن سے نکل جاتا ہے. تو یہاں پہ میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ملیں گے ایک اور ولاگ میں ایک اور ہیلتھ پرابلم کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.